नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अहकाफ है, पारा नंबर 26 है। आयत नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइकल्लज़ीन, यही वो लोग हैं, हक्का साबित हुआ, अलैहिम जिन पर, अल कौलु वादा, कौल, फी उमामिन उम्मतों में, कद खलत तहकीक खलत गुजर चुकी, मिन कबलिहिम इनसे पहले, मिनल जिन्नी जिनों से, वल इंस और इंसानों, इन्नहुम बेशक वो कानू थे खासिरीन खसारा पाने वाले। आयत नंबर 18 का बामहावरा है। यही वो लोग हैं जिनके बारे में जिन्नों और इंसानों की दूसरी उम्मतों में से जो इनसे पहले गुजर चुकी हैं अजाब का वादा तहकीक हो गया, बेशक वो नुकसान उठाने वाले थे। आयत नंबर, इससे पहले हमने 17 पढ़ी और आयत नंबर 17 में दो तरह के करेक्टर्स पेश किए गए, जो इस वक्त माशरे में दोनों तरह के करेक्टर मौजूद हैं और लोग खूब जानते हैं कि पहली किस्म का जो करेक्टर है कहाँ पाया जाता है और दूसरी का कहाँ पाया जाता है। और कुरान हमें पहली किस्म का किरदार तैयार करता है और ये सरदाराने मक्का की इस बात का जवाब है कि अगर इस किताब में कोई भलाई होती तो हम सबसे पहले ईमान लाते। और इस जवाब की रोशनी में हर शख्स खुद देख सकता है कि मानने वालों का करेक्टर क्या होता है और ना मानने वालों का करेक्टर क्या होता है। और ये बात हमने बिल्कुल शुरू में भी पढ़ी थी कि इनकी होती थी कि अगर ये किताब इतनी हक है या इतनी वो है तो सबसे पहले यहूद कहते थे कि हम बड़ी एलीट क्लास है, या हम पर नबूवत उतरती है, या हम पर ही किताब उतारी जाती। तो मक्का में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि बाद लोग खुद मुशरिक थे और उनकी औलाद मुसलमान होते, बाद बड़े बूढ़े खुद मुसलमान थे मगर इनकी नौजवान और मुतकब्बर औलाद मुशरिक और अकीदा आखिरत से मुनकर थी। तो आप ये देखिए कि ऐसा ही होता है सम टाइम, इसीलिए हमने पीछे दुआ मांगी कि अल्लाह ताला हमारे वालिदैन को, हमारी औलाद को, सबको नेक और ताबे फरमान रखे। तो अब इसी तरह हम देखते हैं कि सम टाइम कि आपकी औलाद नेक होती है और वालिदैन ऑर्डिनरी होते हैं। सम टाइम औलाद वालिदैन बहुत नेक होते हैं और आपकी जो औलाद है उसके लेवल की नहीं आ रही होती। तो अल्लाह से हमने पीछे यही दुआ मांगी, अल्लाह ताला हमारे वालिदैन को, हमें, हमारी औलाद को अल्लाह ताला कुरान और सुन्नत के मुताबिक रखे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसी बातें बनाते थे क्योंकि आज तक कोई मरने के बाद दोबारा जिंदा तो होकर आया नहीं, तो वो कहते थे हम इस बात को कैसे तस्लीम कर लेंगे कि मरने के बाद दोबारा उठाया जाएंगे और अकाउंटेबिलिटी है। तो वो कहते थे ये तो असातीरुल अव्वलीन, पुराने अफसाने हैं। बात पहले ही शुरू हुई थी ना, शुरू में भी इस सूरत के ही कहा था कि ये तो पुराना झूठ है, हालांकि ये पुराना सच है। यानी कि ये शुरू से, जब से दुनिया बनी, जब से अल्लाह ताला ने पहला नबी भेजा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, ये एक ही सच अल्लाह की वहदानियत का कहते हुए आए। लेकिन लोगों ने, जो क्रिटिक्स थे, जो मुनकरीन थे, वो इसको एक असातीरुल अव्वलीन, पुराने अफसाने कह के जो है आखिर के मुनकर हो जाते हैं। फिर आयत नंबर 18 में हमने पढ़ा भी, अभी बामुहावरा पढ़ी कि इन्हीं के अगर औलाद के अंदर अगर अल्हाद आ जाता है, अथीस्ट हो जाते हैं, तो माँ बाप को फिक्र करनी चाहिए और उनके लिए दुआएं मांगनी चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि बच्चे हमारे हों और अल्लाह को, आखिरत को ना माने और दीन का मजाक उड़ाएं।
اور وہ کل قیامت کے دن جنت میں ہمارے ہمارے ساتھ پہنچ جائیں. پیچھے آپ نے پڑھا کہ اولاد ماں باپ کو جا کر ملے گی، اور جو ماں باپ کے راستے پر ہوگی، یعنی کہ نیکی اور ایمان اور تقوی پہ. تو یہاں پہ یہ گھاٹے میں رہنے والے کون سے لوگ ہیں؟ یہاں پہ وہی دو کریکٹر آمنے سامنے رکھ کر بتائے گئے. ایک وہ جو خود بھی نیک ہے اور اولاد بھی نیک ہے، اور دوسرا کریکٹر وہ ہے جو خود تو نیک ہے لیکن اولاد اس راستے پر نہیں ہے، اور اسی لیے دعا بھی کرائے گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ نیک راستے پہ رکھ. آمین ثم آمین. یعنی کہ ایسے ضدی لوگ جو نہ غور و فکر سے کام لیتے ہیں، نہ عقلی دلائل کو تسلیم کرتے، ان پر اللہ کا ایک قول پھر جاتا ہے کہ میں جنوں اور انسانوں کی ایک کثیر تعداد سے جہنم کو بھر دوں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 طرح کی مخلوقات جو پیدا کی، انسان کو مٹی سے، فرشتوں کو نور سے، اور جنوں کو آگ سے. اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں، ان کے اندر نافرمانی کا مطلب وہ ہے ہی نہیں. بائی ڈیفالٹ سیٹنگ ان کے اندر انکار ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں وہ فوراً ایز اٹ از اس کو مانتے ہیں. اور یہ کال بھی دراصل ابلیس کی اس بات کے جواب میں ہے جو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہی تھی کہ میں تیری ساری مخلوق کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، کوئی چند تیرے مخلص بندے میرے داؤ پیچ سے بچ جائیں گے تو الگ بات ہے. تو یہ آخرت کا منکر جو ہے وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا. یعنی کہ یہاں دیکھا جائے تو جو شیطان کے پیچھے لگ جائے گا یا اس کی باتوں میں لگ جائے گا. اور آخرت کے منکر کو دنیا میں تو یہ خسارہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں پہ دلیر ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے گناہوں میں دلیر کرنا ہونا کیا ہوتا ہے؟ کون بتائے؟ یعنی اللہ کا خوف ختم ہو جانا. جی دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ پہلا جھوٹ، اکثر میں کہتی ہوں پہلا جھوٹ بولنا، پہلی دفعہ ہاتھ اٹھانا، پہلی گالی نکالنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. لیکن جب آپ ایک کر لیتے ہیں نا تو وہ آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے. پھر جھوٹ نہیں ہوتی، جھوٹ کی چین بنتی ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ ایک ہاتھ نہیں اٹھتا، پھر دڑ دڑ پڑنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر وہ ایک گالی نہیں ہوتی، وہ ایک گردان ہوتی ہے گالی کی. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جب آپ ایک گالی نکالتے ہیں بڑی ہمت سے، لیکن جب آپ اس پہ ایک نکال چکے ہوتے ہیں تو آپ گناہوں پہ دلیر ہو جاتے ہیں. پھر وہ ایک نہیں نکلتی، 3 4 اکٹھی نکلتی ہیں. تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے گناہوں پہ دلیر ہونا. اور جب وہ گناہوں پہ اپنی ملامت کرنے والے اپنے کانشیس کا، ضمیر کا گلا گھونٹ دیتا ہے تو اسے راہ راست پہ لانے والی کوئی چیز باقی نہیں رہتی. اور یہ اس کا دنیا میں خسارہ ہے. یعنی کہ گناہوں میں دلیر ہو جانا، یعنی کہ اس کے اندر گلٹ فیلنگ ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ گناہ پہ گناہ کرتے جاتا ہے، دیکھی جائے گی. اور آخرت میں اس کو خسارہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے زندگی میں کوئی اچھے کام کیے ہی نہیں ہوتے، تو پھر اس کو صلہ ریوارڈ کیا ملے گا؟ تو اس لیے وہ آخرت میں بھی خسارے میں رہتا ہے اور دنیا میں بھی خسارے میں رہتا ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ قرآن نے یہ شیطان نے بھی یہ چیلنج کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پھر بار بار ریپیٹ کروں گی تاکہ ہمیں بھول نہ جائے کہ شیطان کا چیلنج کیا تھا. کون بتائے گا؟ میں نے بہت دفعہ بتایا، 3 اس نے کرائم کیے تھے. اور اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے جب اس کو جہنم میں کہا کہ ایونچولی تم نے جہنم میں جانا ہے، جنت سے نکال دیا، تو اس نے کہا اچھا جی انہی 3 کرائمز میں انسانوں کو گمراہ کروں گا، اکیلا نہیں جاؤں گا جہنم میں، ان کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گا. اب کون بتائے گا وہ 3 کرائمز کیا ہیں؟ ایک تو تھا کہ اس نے ہمارا اللہ کا سجدہ نہیں کیا. جی جی جی. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بار بار اپنے آپ سے ریپیٹ کرنی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو بھی بتانی ہے کہ یہ شیطان نے اچھا، چیلنج. آج آپ دیکھتے ہیں بچوں کو ذرا کوئی چیلنج ہوتی ہے، ڈیئر وہ ڈیئر ملی میں تو یہ کر کے رہوں گا، ایسے ہی ہے نا. تو یہ شیطان نے ہمیں بالکل. ڈیئر دی ہے اور ہمیں اس کا حل ناکام کرنی ہے اس کے چیلنج کو. جی جی، کون بتانا چاہ رہا تھا؟ بہکاؤں گا انسانوں کو. جی جی پر آخرت چلیں پہ جی. یقین نہیں تھا اس کا. جی جی. اچھا جی، اب پھر کلیئر ایک دفعہ سن لیں. میں نے بہت دفعہ ابھی بلکہ ریسنٹلی ہم نے
دورے قرآن میں بھی اس کو، لیکن یہ بات ہم نے پلو کے ساتھ باندھ لیں، بلکہ لکھ کر لگا لیں، لٹرلی لکھ کر لگا لیں، اور اپنے بچوں کو بھی بتائیں۔ دنیا کے جو پہلے 3 کرائمز تھے وہ کیا تھے؟ نمبر 1، اللہ نے کہا سجدہ کرو، اس نے انکار کیا، تو پہلا کرائم کیا ہو گیا؟ سن کیا ہے؟ نافرمانی، میں نے نہیں ماننا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اس نے کہا میں اس سے اچھا ہوں، ابلیس نے کہا، یعنی کہ یہ تو تکبر مٹی سے بنا ہے، تکبر کیا۔ کیا۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کو حقیر سمجھنا، ٹھیک ہے۔ دوسرا سن کیا ہوا؟ تکبر کرنا۔ پہلا کیا؟ نافرمانی، آئی ریپیٹڈ، دوسرا تکبر، تیسرا اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ کو بلیم کیا، اس نے کہا اللہ میاں تو نے میری قسمت میں سجدہ نہیں لکھا ہوگا اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا، سو یہ آپ پہ بلیمز آتا ہے۔ تو تیسرا کام، ہم بلیمنگ گیم کھیلتے ہیں، کام خود نہیں کرنا، بلیم دوسرے پہ کریں گے۔ جس کا اکثر مثال دیتی ہیں، گلاس میز پہ رکھا ہوا تھا، گر کے ٹوٹ گیا، اما پوچھیں گی کس نے توڑا؟ وہ ماما میں نے نہیں توڑا تھا، یہ کنارے پہ کس نے رکھا تھا؟ اس سے پوچھے نا جس نے کنارے پہ رکھا تھا۔ ہم یہاں پہ جب کام خود نہیں کر رہے ہوتے تو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں، بلیم دوسروں کو دے کے، ہاں یہ وجہ تھی، یوں تھا، دوپٹہ کیوں نہیں سر پہ لیا؟ یار میں نے اسٹریکنگ ویئر اتنے اچھے میں نے مہنگے بال بنائے ہوئے تھے، تھوڑا سا تو اب بنتا ہے نا، انسان اتنا بھی تو نہیں نا، دین دنیا دونوں ساتھ لے کے چلنی چاہیے۔ تو ہم نے ایک بلیمنگ گیم، تو یہ شیطان نے ہمیں ان 3 کاموں میں انوالو کیا۔ پھر سمجھ لیں، لکھ لیں، نمبر 1 نافرمانی، نمبر 2 تکبر، تیسرا بلیم۔ ہم انسان انہی 3 سینس میں انوالو ہو کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتے اور کہتے کہ میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ سو ہم نے کیا شیطان کا چیلنج توڑنا ہے؟ نمبر 1 سمعنا وعطانا، نافرمانی کی جگہ اللہ کا حکم، اللہ کی آیت آ گئی، بات آ گئی، ہم نے کوئی اس میں لاجک اور فلانی، جب اللہ نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا، پھر کیوں پیچھے سے ڈھونڈیں کہ وضو ایسے نہیں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، کیوڈکس جائز ہے کہ نہیں؟ بس اللہ نے جب کہہ دیا تو کہہ دیا، سمعنا وعطانا، جو حکم آیا سر آنکھوں پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ یہ صحابہ کی جو تھی نا، اس لیے صحابہ کو ان کے ساتھ ایک ٹائٹل لگا رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہے، کیونکہ انہوں نے اس چیز پہ تحقیق پہ نہیں کی کہ کیوں ہے بھائی پردہ، کیوں ایسا ہے، انہوں نے کہا سمعنا وعطانا۔ نمبر 2 تکبر، تکبر نہیں کرنا، عاجزی، یہ جملہ اپنی زندگی سے نکال دیں، میں اس سے اچھا ہوں، الحمدللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر، مجھے لباس، مجھے بچے، میں اچھا ہسبینڈ پوسٹ پر ہے، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تعالیٰ میں اس قابل نہیں تھی، اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی ہے آپ کی، آپ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ یہ ہم اس سٹیٹس کے ہیں۔ تکبر نہیں کرنا، میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں اس سے اچھا نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے سارے انسان برابر بنائے ہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس لیے ہمیں پیچھے دعا یاد کی، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میں شکر ادا کروں، شکر ادا کریں، تکبر نہیں کرنا۔ تیسری چیز بلیم، بلیم کرنا چھوڑ دیں کہ میں اس لیے کام نہیں کرتی کیونکہ وہ بھی ایسا کام کرتا ہے۔ ایک غلط کام اگر سارے کام کریں گے تو وہ جائز نہیں ہو جاتا، وہ حلال نہیں ہو جاتا، وہ غلط کام ہی رہتا ہے۔ بہرحال تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 19 میں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنوں اور انسانوں، یعنی کہ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، عذاب کا وعدہ ہے، یعنی کہ جو لوگ یہ کام کریں گے ان کو دنیا میں بھی خسارہ ہوگا اور آخرت میں بھی خسارہ ہوگا۔ آیت نمبر 19، وَلِكُلِّ، اور ہر ایک کے لیے، درجات، درجے ہیں، مما، اس کے مطابق جو، یا اس میں سے جو، عاملو، عمل کیا انہوں نے۔ آپ دیکھتے کتنا کلیئر، مجھے آپ لوگوں کی ہاں یا نہیں میں جواب چاہیے کہ اب ہم دیکھیں 26ویں سپارے میں ہم شروع ہو چکے ہیں، اب ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑی بہت ہی ہمیں عربی سمجھ آ رہی ہے، اردو سے جی ریلیٹ کر کر، الحمدللہ، جی کہ ہر الحمدللہ، ایک کے لیے درجے ہیں اس کے مطابق جو عمل کیے انہوں نے۔ ولی یو بالکل وفی یاہم، وفا سے لفظ ہے، وفا لائلٹی، پورا پورا دینا، تاکہ وہ پورا بدلہ دے ان کو، میں نے البتہ، میں نے وہ، اور آگے وفا پورا پورا دے، ہم ان کو، اعمالہم، اعمال، اور ہم ان کے اعمال کا، وہم اور وہ، لا نہیں،
युज़्लमून, ना जुल्म किए जाएंगे। बा मुहावरा हो गया। और लोगों ने जैसे काम किए होंगे उनके मुताबिक सबके दर्जे होंगे। गर्ज ये है कि इनको इनके अमाल का पूरा बदला दे और उनका नुकसान ना किया जाए। क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं किसी पे जुल्म नहीं किया जाएगा। मतलब यह है कि ऐसा नहीं होगा कि किसी की नेकी का बदला ना दिया जाए, और ये भी नहीं होगा कि किसी को उसकी बुराई से ज्यादा सजा दी जाए। अल्लाह आदिल है। अल्लाह ताला ने मेंटेन रखना है। हर एक के दर्जे उनके अमाल के लिहाज से हैं। दुनिया में जब कोई हमसे जरा आगे निकलने लगता है तो हमें कैसी फिक्र लगती है, अरे फलां ने फलां गाड़ी ले ली, मैं इससे अच्छी लेके दिखाऊंगा। उसने फलां घर ले लिया, मैं उससे ज्यादा बेहतर लेके दिखाऊंगा। उसने ये काम कर लिया, मैं उससे आगे निकल जाऊंगा। हर वक्त यही हो रहा है, दुनिया में दौड़ लगा रहे हैं, मटेरियल पे दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन आखिरत के दर्जात के बारे में, इन दर्जों को पाने के लिए नेकी की दौड़ के बारे में कितना हमने सोचा है, कितना हमारे अंदर शौक आया है, कितनी हमारी इंथ्यूसिज्म, हमारा इतना हमारा क्या जज्बा हमारे अंदर आया कि कोई नेकी करे तो हमारे ज़हन में ये तमन्ना और आरजू क्यों नहीं आती कि ये काम हम भी करेंगे। और उस पे हम कहते हैं अल्लाह को मंजूर हुआ तो हम कर लेंगे, अल्लाह हमारी किस्मत भी कर दे, ठीक है। उसके लिए हम कहते हैं जी कुरान पढ़ने का बड़ा ही दिल चाहता है, उसको समझेंगे, अब अल्लाह ताला तौफीक देगा इंशाल्लाह ताला, कभी ना कभी तो मिल ही जाएगी ना। लेकिन कोशिश की है आपने, उसके लिए अपनी नींद अपना वक्त कुर्बान किया उस कुरान को समझने के लिए। मैं छोटी सी एक मिसाल ले रही हूँ कि हम सिर्फ तमन्नाओं से वो चीज नहीं हासिल कर सकते, जब दुनिया में नहीं हासिल कर सकते। दुनिया में आप चाहें कि जी मैंने एक अच्छा कपड़ा, ईद आ रही है, मैंने ईद का जोड़ा अच्छा बनाना है, और ऐसा कि पूरा खानदान मुंह देखता रह जाए, उसके लिए आप कोशिश करेंगे। आप तमाम ब्रांड्स को विजिट करेंगी, आप लेसों वाली दुकानों पे भी विजिट करेंगी। अब वो ब्रांड वालों ने भी हर चीज आपको, सारी चीजें, एक्सटेंशंस और वो सारी एम्ब्रॉयडरीज की चीजें दे दी, पैचेस, लेकिन नहीं, आपने कहना नहीं और करूं ताकि पता चले कि मेरा लिबास सबसे डिफरेंट। इतनी कोशिश करेंगे आप। तो कभी नेकी के मामले में भी ऐसी कोशिश की है? हम दुनिया के लिए दौड़ लगाते हैं, कभी हमने नेकियों में दौड़ लगाया? सस्ता बिल्कुल खैरात, नेकियों में दौड़ लगाओ। और यहाँ पे हम कहते हैं मटेरियल में हम भाग दौड़ शुरू कर देते हैं, हमारा बीपी हाई हो जाता है, हम चैन से नहीं बैठते कि मैं इससे आगे निकल जाऊं। लेकिन दीन के मामले में हम टस से मस नहीं होते, मुर्दे के मुर्दे पड़े रहते हैं। हमारे अंदर क्यों नहीं शौक पैदा होता है कि हमने जन्नत में जाना है इंशाल्लाह ताला, और जन्नत के भी पेंट हाउस में जाना है, बुलंद तरीन पेंट हाउस। आपको सब पता है, कंसेप्ट पता है ना पेंट हाउस क्या होता है? कौन बताएगा? वो फ्लोर जिसके चारों तरफ व्यू हो। जी, वो जो पेंट हाउस हो, जो सबसे ऊंची बिल्डिंग होती है, बुर्ज जी, खलीफा टॉप का फ्लोर सबसे टॉप, और फोर्थ साइड टॉप व्यू। फ्लोर होता है, टॉप फ्लोर होता है। और आप देखिए जो टॉप फ्लोर होता है उसमें से आपको व्यू बहुत अच्छा आता है। ऐसे ही है ना, जब बहुत ऊपर से आप देखें। तो यहाँ पे हमारी दौड़ क्यों नहीं लगती है कि हमने जन्नत के सबसे ऊंचे वाले दर्जे में जाना है, ठीक है। अगर हमारे अंदर हो जाए बुलंद जन्नतों में जाने का शौक। अब आप देखें, अगर आप में से किसी कोई ऐसी लिफ्ट में आप बैठे हैं, आ, हमारे यहाँ पाकिस्तान में कई मॉल्स में ऐसी लिफ्ट हैं जो शीशे की होती हैं और आप नजर, आपको बाहर से नजर आ रहा होता है। तो आप देखते हैं कि हमने देखा कि जब हम लिफ्ट में सबसे ऊपर जाते हैं तो ऊपर का सीन और होता है, दरमियान में देखते हैं तो और सीन होता है, और जो नीचे होता है वो और होता है। तो आप सोचें कि अल्लाह ताला ने जन्नत में भी बुलंद दर्जों की बात करें, इसका मतलब है कि जो हुस्न ऊपर वालों में जो नजारे हैं वो नीचे नहीं हो सकते। जन्नत तो जन्नत है, लेकिन जन्नत के भी 100 दर्जे हैं। दुनिया में तो हम सब ऊंचे और आला दर्जे में जाना चाहते हैं, आला दर्जे के लोग बनना चाहते हैं, और जन्नत के मामले में हम आला दर्जे पे क्यों नहीं पहुंचना चाहते? सिर्फ जन्नत के आला दर्जे के लिए हम सिर्फ ये कहते हैं जी मैंने महज तमन्ना की, मैंने दुआ की, मेरी आरजू है, लेकिन उसके लिए हम भागदौड़ नहीं कर रहे, हम उसके लिए कोशिश नहीं कर रहे, सिर्फ तमन्ना ही कर रहे हैं। तमन्ना मिलने पे आपको आपका पसंदीदा सूट मिल सकता है? नहीं।
آپ جب تک کہ اس کی کوشش نہیں کریں گی، بھاگ دوڑ نہیں کریں گی اس کو بہترین بنانے میں، بہترین ٹیلر سے اسٹچ نہیں کروائیں گی، بہترین جگہ سے خریدیں گی نہیں، بہترین جگہ سے اس کا دوپٹہ ڈائی نہیں کرائیں گی، وہ نہیں آئے گا۔ دنیا میں تو بہت دوڑتے ہیں، تو جنت کے لیے، نیکیوں کے درجات کے لیے اس میں ہماری دوڑ کیوں نہیں لگتی؟ نیک لوگوں پہ ظلم کی صورتیں یہ ہے، نمبر ایک، انہیں ان کے اعمال کا بدلہ نہ دیا جائے یا کم دیا جائے، اور مجرموں پہ ظلم کی صورتیں یہ ہیں کہ انہیں جرم سے زیادہ سزا دے ڈالی جائے یا مجرموں کو سزا دیے بغیر چھوڑ دیا جائے۔ غرض ظلم کی کوئی بھی صورت وہاں ممکن نہ ہوگی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں نے جیسے کام کیے ہوں گے اس کے مطابق ان کے درجے ہوں گے، یعنی کہ آپ کی زندگی میں آپ نے جو عمل کیا اس کے حساب سے آپ کو درجہ دیا جائے گا، آپ کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آپ کی چھوٹی سی حقیر نیکی جو کسی نے نہیں دیکھی، آپ نے چلتے چلتے راستے سے پتھر یا کیلے کا چھلکا سائڈ پہ کر دیا، nobody has seen you، اللہ نے دیکھ لیا کہ آپ نے یہ کیا تاکہ کود ٹھوکر نہ کسی کو لگ جائے، کوئی اس کیلے کے چھلکے سے پاؤں نہ پھسل جائے، آپ نے اللہ کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اکنالج کر لیا۔ دنیا میں ہمارے پرابلمس یہی ہوتے ہیں، یار کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا، یار اتنی میں اپنے سسرال میں کام کرتی ہوں، میں اتنا اپنے بچوں، یار کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھیں اللہ آپ کو اپریشیٹ کرتا ہے، آپ کے چھوٹا سا بھی عمل، منیوٹ اور ایسا عمل جو دنیا میں سے کسی نے نہیں دیکھا لیکن وہ نیکی کا عمل تھا، اللہ کو راضی کرنے والا تھا، اللہ نے دیکھا، اپریشیٹ کیا اور آپ کو ضرور اجر ملے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ سے دعا ہے اس آیت کے تو پہل کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں میں سبقت لے جانے والا، نیکیوں میں دوڑ لگانے والا بنا دے، اور ایسی نیکیاں، وہ طرز کی نیکیاں جو اللہ کو پسند آ جائیں۔ آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 20 ہے، وہ یوما، اور جس دن یو رضا پیش کیا جائے گا۔ میں تھوڑا سا ٹائم سے ذرا زیادہ ٹائم دے رہی ہوں کیونکہ آلریڈی ہمارا نا یہ لیکچر کمپلیٹ ہوا ہے، تو یہ 20 آیات تک پڑھیں گے، ہمارا رکوع ختم ہو جائے گا۔ وہ یوما، اور جس دن یعرض عرض پیش کیا جائے گا، الذین، ان لوگوں میں جو کفروا، جو کافر ہے، النار، اوپر آگ کے، اذہبتم، ذہابہ ہوتا ہے لے جانا، تم ضائع کر چکے، ذہاب سے ہے، تو اس سے مراد ہے حاصل کر چکے تم، طیباتکم، طیباتکم، اپنی طیب چیزیں، پاک چیزیں، اپنی لذتیں، فی حیاتکم، فی میں حیاتکم، اپنی زندگی میں، الدنیا، دنیا کی، واستمتعتم، واستمتعتم، یعنی کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ نے تمام فائدہ اٹھا لیا تم نے، بیہا، ساتھ ان کے، فل یوما، پس آج، تجزونا، تو تمہیں جزا دی جائے گی یا تم کو بدلہ دیا جائے گا، عذاب الہونی، عذاب ہون ذلت کا، اس کو انڈر لائن کر لیں، ہون آپ کو نیا لفظ لگے گا، رسوائی کا، بما، ساتھ اس کے، جو کنتم تھے تم، تستکبرون، تم تکبر کرتے، فی الارض، زمین پہ، بغیر الحق، ناحق، وبما، اور ساتھ اس کے، کنتم تھے تم، تفسقون، تفسقون فسق سے ہے، نافرمانی کرتے تھے، بد کرداری کرتے تھے۔ آیت نمبر 20 کا با محاورہ ہے، اور جس دن کافر دوزخ کے سامنے کیے جائیں گے تو کہا جائے گا تم اپنی دنیا کی زندگی میں لذتیں حاصل کر چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، سو آج تم کو ذلت کا عذاب ہے، ان کی سزا ہے جو تم زمین میں ناحق غرور کیا کرتے تھے اور اس کی بد کرداری کرتے تھے یا نافرمانی کرتے تھے۔ ذلت کا عذاب۔ آیت نمبر 20، کافروں کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے، کافروں اور آخرت کے منکروں کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دیا جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص سوشل ورک کرتا ہے، کوئی ہاسپٹل بنا دیتا ہے
اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی سخاوت کی شہرت ہو، لوگ اس کو اچھے الفاظ میں یاد کریں، تو یہ بدلہ اس کو دنیا میں مل جاتا ہے، کیونکہ اس کے نام کا جو کتبہ ہوتا ہے، وہ جو آگے وہ جو تختی ہوتی ہے اس کے ہسپتال کے کمرے کے باہر لگ جاتی ہے کہ یہ جی فلاں فلاں نے ڈونیٹ کیا، یہ اس کا نام مراد ہے۔ اخبارات میں خبریں آ جاتی ہیں، تصویریں لگ جاتی ہیں کہ جی فلاں فلاں نے فلاں فلاں چیز کو یہ ڈونیٹ کیا۔ غرض ہے کہ ایسے کافروں کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال، اولاد، حکومت، تندرستی، عزت، شہرت وغیرہ کی شکل میں دے دیا جاتا ہے۔ بہت لمحہ فکری ہے، ان تمام جو میں نے بھی باتیں نعمتیں کی ان پہ ذرا غور کیجیے گا۔ یہ ان کی باتیں کی جا رہی ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اچھے اعمال کا بدلہ کیسے دے رہا ہے؟ ان کے مال میں۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ یار یہ تو بندہ اتنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا نوازا ہوا ہے، بیٹے بھی ہیں، اولاد بھی ہے، اسٹیٹس بھی ہے، پوسٹ بھی ہے، صحت بھی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی شکل میں ان کو بدلا دیتا ہے۔ اور رہا آخرت میں اجر کا معاملہ، تو یہ نہ ان کا مطلوب تھا، نہ وہ اس پہ بلیو کرتے تھے، نہ وہ اس کے لیے کام کرتے تھے آخرت کے لیے۔ تو تم اپنے اچھے کاموں کا بدلہ دنیا میں لے چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، لہٰذا آج تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، دنیا میں مال، دولت کی فراوانی، اولاد، عزت، تندرستی وغیرہ نعمتیں کافروں کو ہی نہیں ملتی، اللہ کے نیک بندوں کو بھی ملتی ہیں اور مل سکتی ہیں، مگر ان کا انداز فکر اور ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ کار کافروں اور آخرت کے منکروں سے بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ جیسے ایک حدیث سے میں اس کا فرق واضح کروں گی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے ابراہیم کہتے ہیں کہ ایک دن عبد الرحمن بن عوف اور ان کے والد نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ شام کے وقت روزہ افطار کرنے کے لیے جب ان کے سامنے کھانا رکھا گیا تو کھانے کی نعمتیں دیکھ کر کہنے لگے، مسعود بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے دن شہید ہوئے تھے، وہ مجھ سے اچھے تھے، ایک ایسی چادر میں ان کا کفن دیا گیا کہ اگر سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے رہ جاتے اور اگر پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا رہ جاتا۔ اور حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی دن شہید ہوئے، وہ بھی مجھ سے اچھے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں کو آسودگی اور فراوانی دی گئی، ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری نیکیوں کا ثواب جلدی سے ہمیں دنیا میں نہ مل جائے، اور پھر اس کے بعد رونے لگے اور اتنا روئے کہ کھانا بھی نہیں کھایا۔ یہ بخاری کی اوتھینٹک حدیث کا مطلب۔ تو آج ہمارے اوپر آزمائش آتی ہے، اللہ سے عافیت مانگیں، اللہ سے، جیسے میں اکثر کہتی ہوں کہ دعاؤں کے 3 درجے ہوتے ہیں، ایک دعا ہماری قبول ہو جاتی ہے، ایک وہ دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کوئی اور دعا قبول کر لیتے ہیں، کوئی اور پریشانی دور کر دیتے ہیں، تیسرا اس کا اجر آخرت میں رکھ لیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں اگر کسی انسان کو یہ پتا چلے کہ آخرت میں کیا اجر ملے گا تو ہر انسان یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں کوئی اجر نہ دینا، مجھے سارے اجر آخرت میں دے دے، یعنی کہ اتنا زیادہ بینیفٹس اور اتنے زیادہ آپ کو اس کے ریوارڈز ملیں گے آخرت میں، یعنی کہ بلا وجہ تم دنیا میں کرتے پھر رہے ہو، احکام الہی کی تسلیم کرنے میں اپنی توہین سمجھتے ہو، ایمانداروں کو ذلیل سمجھتے ہو، تو لہٰذا آج تمہاری اکڑ توڑ دی جائے گی اور نافرمانی کے بدلے تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، اور دوسروں کو ذلیل سمجھنے کے بدلے تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے گا تاکہ جہنم بھی تمہیں ذلیل مخلوق سمجھے۔ اب یہاں پہ مجھے ایک اور حدیث کا مفہوم یاد آتا ہے جو میں اکثر کہتی ہوں کہ ہر قرآن کی کلاس کے جب میں بیٹھتی ہوں تو اس مفہوم کو ذہن میں رکھ کر بیٹھتی ہوں کہ قیامت والے دن، ایک لمبی حدیث ہے جس کو میں ذرا شارٹ کر کے بتاؤں گی، مفہوم اس کا یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ایک سخی کو لایا جائے، ایک عالم کو لے کے آیا جائے اور ایک شہید کو لے کے آیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہے کہ ان سب کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ سخی کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تو تیرے لیے، میں نے اتنی سخاوت کی، اتنے سوشل ورکس کیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے سخاوت اس لیے کی تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تیری واہ واہ کریں، دکھاوا کرتا تھا، تیرا دنیا میں ہو گیا دکھاوا، تیرا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اسے جہنم میں کسی کے لے جاؤ۔ دوسرا عالم آئے گا، عالم کہے گا اللہ تعالیٰ
پلیز اللہ میاں آپ تو جانتے ہیں میں تو دیکھیں قرآن اتنا پڑھاتا تھا، اتنا علم میں لوگوں کو بانٹتا تھا، اللہ تعالیٰ کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے. تو اس لیے علم بانٹتا تھا تاکہ لوگ جیسے امپریس ہوں تیرے نالج سے کہ کتنا بڑا عالم ہے. تو دکھاوا کرتا ہے، اس کو بھی جہنم میں گھسیٹ میں لے جایا، گھسیٹ کر لے کے جایا جائے. پھر تیسرا شہید آئے گا، کہے گا اللہ تعالیٰ میں تو تیری راہ میں شہید ہوا. اللہ تعالیٰ کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو جنگ میں لڑ رہا تھا یا تو جیسے بھی کر رہا تھا، تیری نیت کیا تھی کہ لوگ تجھے کہیں کہ کتنا بہادر ہے، کتنا اسٹرانگ ہے. تو تو نے دنیا میں واہ واہ لے لی، تیرا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اس کو بھی جہنم میں گھسیٹ کے لے جائے. تو یہاں پہ اس نوٹ پر میں یہ بات ختم کروں گی آج کا لیکچر. اپنے نیتوں کو خالص کریں، اپنی نیتوں کو پرکھیں. میں اگر کوئی چھوٹا سے چھوٹا نیکی کا کام بھی کرتی ہوں تو کیوں کر رہی ہوں؟ دکھاوے کے لیے کر رہی ہوں یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں؟ نماز پڑھنے جا رہی ہوں، اب نماز کی مثال لے، جو نماز میں لوگوں کے درمیان میں پڑھوں گی نا تو وہاں پہ ہمارے بڑے اچھے سجدے اور قیام ہوں گے، کیونکہ سب لوگ پڑھے ہوں گے اور سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے کس نے کیسا دوپٹہ لیا ہوا ہے اور کتنا لمبا قیام کری اور کتنا لمبا سجدہ کری اور سجدے کے درمیان میں بیٹھتی بھی ہے. اور وہ جو ہماری تنہائی میں نمازی ہوتی ہیں جس کو ہم فاسٹ فارورڈ کہتے ہیں، نو بڈی از لوکنگ اراؤنڈ، دوپٹہ میں نے کیسے پہنا، میرا پورا جسم ڈھکا ہوا بھی تھا کہ نہیں، اور میں نے وہ فاسٹ فارورڈ ایک سجدے کے ساتھ فٹافٹ دوسرا سجدہ بھی کر لیا. میں تھکی بہت تھی نا، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اپنی نیتوں کو خالص کریں. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دیکھیں میں اور آپ اس قرآن کلاس میں بیٹھے، ہماری نیت کیا تھی؟ اللہ کا پیغام اللہ جانتا ہے اللہ کے بندوں تک پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ گواہ رہیے گا، ہماری اس نیت کے علاوہ اور کوئی نیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس نیکی کی محفل کو اللہ تعالیٰ قبول کریں. اللہ تعالیٰ ہماری اس کلاس میں برکت ڈالے. اللہ تعالیٰ اس کلاس میں ہمارا آنا اور جانا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین ثم آمین. بہرحال ہم جو اچھے کام کریں گے ہمیں وہی ریوارڈ ملے گا. اللہ تعالیٰ انتہائی عادل ہے، بہترین اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائے گا. اور یہ دنیا کی زندگی جو ہے، یہ جو عمل کریں گے اسی کا ہمیں ریوارڈ ہمیں آخرت میں بھی ملے گا. اور کہتے ہیں نا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو فصل بوئیں گے اسی کا ہمیں انعام ملے گا. اچھے کام کریں گے اچھے ریوارڈ، برے کام کریں گے تو اس کا برا ہی بدلہ ہمیں ملے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ یہ جو ہم نے آج دعا پڑھی بڑی خوبصورت، اسی دعا کے ساتھ ہم اپنی کلاس جو ہے ختم کرتے ہیں. آپ اگر سب میرے ساتھ پڑھتے ہیں تو ضرور پڑھیے گا. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت علیک وانی مسلمین. آمین. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کوئی سوال آپ میں سے کرنا ہو کسی نے؟ پلیز کلاس کو جگائیں، کلاسز میں آیا کریں. ہماری کلاسز شروع ہو گئی ہیں، آخری پارے ہیں. جنگ بھی آ کے گزر گئی اور کوئی پتہ نہیں ہے جنگ دوبارہ بھی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھیں. اس زندگی کو، لمحوں کو غنیمت جانیں، اللہ کے ساتھ جڑ جائیں. پلیز میری ریکویسٹ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں بھی خالی بیٹھی رہتی ہوں؟ میرے پاس بھی 10,000 کام ہوتے ہیں، لیکن پریورٹی ہوتی ہے کہ نہیں یہ کلاسز کرنا. اور ابھی میری ہمت یہ ہو رہی ہے، میں جتا نہیں پا رہی کہ میں کلاسز کا جو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں 4 ڈیز کا کر لوں، تاکہ جس طرح ہم نے دورے قرآن میں ماشاءاللہ فٹافٹ قرآن ختم کیا تھا، ہم 4 دن کی کلاس کر کر 1 گھنٹے کی، اور ہم اس قرآن کو بھی ہم جو ہے یہ جو ہمارے 4-5 سپارے رہتے ہیں اس کو بھی ہم ختم کر لیں. تو who is تو with me؟ سائمہ آپ کر دیں میں تو بیٹھی ہوئی ہوں، میں کر دیں. اور میرا یہ سوال تھا کہ سائمہ جی پہلے تو ہم وہ روزے والی یہ پڑھ رہے تھے نا، آپ جی جی میسج دے رہی تھی، اب یہ جی جی کس جی بات کا میسج دے رہی ہیں؟ یہ جو ہم نے آج مطلب پڑھا. ہاں جی، وہ ہاں، نہیں، وہ جو روزوں میں آپ میسج دیتی رہتی تھی نا، تو اب ہم کس کیا میسج دیتی تھی؟ کیا میسج دیتی تھی؟ کہ روزوں کے حوالے سے کہ روزہ ایسے رکھنا چاہیے، دورہ قرآن ہو رہا تھا. جی جی تو جی 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 اب ہم کیا کر رہے ہیں؟
چلیں جی میں بتاتی ہوں. دورہ قرآن جو تھا نا، دورہ ہوں قرآن ہم کیوں کرتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کو ریسائٹ کرتے تھے، اور جو آپ کی آخری زندگی کا سال تھا آپ نے 2 دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن کیا. ٹھیک ہے جی، ہاں ریسائٹ کیا جی اس کے ہاں جی ساتھ. ہوں اچھا جی، ہم ان کی سنت کو ریوائو کرنے کے لیے رمضان میں دورہ قرآن کرتے ہیں. اور اچھا بہترین دورہ قرآن وہ ہوتا ہے جس میں ریسیٹیشن بھی ہو، یعنی کہ تلاوت بھی ہو اور ترجمہ بھی ہو اور ایک بریف تفسیر بھی ہو. ٹھیک ہے جی. جی ہم ٹائم کی ہوں کمی کی وجہ سے اللہ مجھے معاف کرے. اور دوسرا، مجھے سب سے بڑی بات، میں آپ کے سامنے اس بات کو کنفیس کرتی ہوں کہ میری کوئی تجوید کی غلطی نہ ہو جائے، تو اس لیے میں تلاوت نہیں کرتی تھی. موسٹلی میری اچھا کوشش ہوتی تھی کہ ہم ترجمہ اور تفسیر کو ذرا فوکس کریں تاکہ ہم ودن 25-26 دنوں میں ایک قرآن کو بریف گو تھرو ہو جائے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی تو وہ ہاں ہم نے جی الحمدللہ، ہماری کوشش ہمیشہ رہی ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ہم نے 25-26 دنوں میں دورہ قرآن بھی کرنا. اب جو جی ہم کر رہے ہیں وہ ہم ڈیپتھ اسٹڈی کر رہے ہیں، یعنی کہ ہر ڈیتھ ایک آیت ڈیتھ کی کی اسٹڈی کی ڈیپتھ، ڈیتھ ہونے والی ہے گہرائی، گہرائی، سوری، ڈیپتھ نہیں، ڈیپتھ پی درمیان میں آتا ہے، یعنی کہ اچھا گہرائی. ہم ایک آیت اوکے کو اوکے بہت گہرائی ڈیپتھ سے ڈیپتھ ڈیپتھ یس 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 یس. تو یہ اس اوکے کو ہم کہتے ہیں ان ڈیپتھ اسٹڈی، یعنی کہ ہم ہر آیت کو ایک ڈیپتھ اسٹڈی کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ایک لمبی اوکے تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ اس کا شان نزول کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا ہوں حکم دیتے ہیں. اور پلس اس میں جی جو ایک ایڈیشنل چیز میری کلاس میں ہے کہ ہم عملی طور پہ اس کو کیسے پریکٹیکلی اپنے اوپر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. یہ تیسرا الحمدللہ، یہ اسٹیپ تو سب پھر سے زیادہ ڈیپ، امپورٹنٹ ہے. ہاں ڈیپلی سمجھ آ جائے. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.